कराची शहर के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मंसूबा जात हैं। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। ग्रीन लाइन को हम लेके आए। कराची की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। ये 4 पानी के मंसूबे को कंप्लीट होना चाहिए और कराची के लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। हम ये करेंगे इंशाल्लाह। वैसे इस K4 के इंतज़ार में तीसरी नस्ल जवान होने को है। जो इश्तेहारात वफाकी इदारों की तरफ से नौकरियों के आए उसमें कराची की नुमाइंदगी आटे में नमक के बराबर थी। नहीं, देखें, कराची के नौजवान के साथ तो हमेशा ही ज्यादती होती रही है, हमेशा से हो रही है और अभी भी हो रही है। कि जो मुस्लिम लीग नवाज की वेबसाइट है उस पे सिंध चैप्टर पे लिखा आता है नो रिकॉर्ड सॉन्ग। अच्छा, ये बात आपने वैसे अभी मुझे इसका इल्म नहीं है। सूबे बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने पूरी दुनिया की हर आँख को नमनाक कर दिया। ये नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। लोगों को हकूक की बात करनी है, हक की बात करते हो तो आओ बैठ के बात होगी ना। कराची वाला जब पंजाब जाता है तो लाहौर देख के कहता है वाह, अगर जब वापस कराची आता है तो बोलता है कि ये कराची क्यों नहीं बनाया। अब ये सोचना हमें है, कराची वाले आइंदा हमें वोट दें तो हम लाहौर से भी खूबसूरत कराची को बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज की हमारी इस महफिल के अंदर मौजूद हैं शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वो शख्सियत जो कि गुज़िश्ता कई साल से मुस्लिम लीग नवाज के साथ वाबस्ता हैं। इस शहर में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और हालात के दौरान भी ये अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहे, अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा। अपनी इस तवील जद्दोजहद और इसमें पेश आने वाली मुश्किलात और मज़ीद सियासी मकासद के मुतालिक आज हमने गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है मुस्लिम लीग नवाज सिंध के सीनियर नायब सदर मोहतरम जनाब एडवोकेट अली अकबर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सर, आज हमारे पास खुशकिस्मती है कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बन के आप पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएँ। आज हम आपसे दिल खोल के बातें करेंगे और पूछेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या कर रही है कराची के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह बात होगी भाई। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त कराची शहर के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मंसूबाजात हैं जो कि अगले कुछ दिनों में कराची की आवाम देखना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तल्ला। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कराची पाकिस्तान का दिल है और बिज़नेस हब है यहाँ पे, और जो हालात कराची के रहे हैं आपको पता है, पूरी तारीख़ है कराची की। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हालात ने जिस तरह से मामला चलते रहे वो बड़े अजीब से हालात रहे। लेकिन 2013 के बाद जब हमारी हुकूमत आई, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कराची के हालात बदलने शुरू हुए। आपको पता है कि यहाँ पे कत्ल गारत होती थी, जिस तरह से लोग हड़तालें होती थी, जलाओ पथराओ गिराओ और स्ट्राइकिंग सब चलती थी। बच्चों के सबके ख़ानदान, बच्चे, जान माल, इज़्ज़त दौलत जिस तरह से थी वो बड़ी अजीब सूरत हाल थी। लेकिन इसको इस्तेहकाम मिला 2013 की हुकूमत जब आई या मोहम्मद नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की, तो फिर हमें यहाँ 13 में कोई इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था कराची से। लोगों ने वोट नहीं दिए, दूसरे लोगों को वोट दिए, लोग जीत कर आए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 13 से काम स्टार्ट किया था। 13 से लेकर 18 तक बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कराची ने को हमने मुस्लिम लीग नून ने दी, जिसमें मैं थोड़ा सा क्यों तारीख को बताना ज़रूरी है, लोगों को याद भी रहे कि हमने तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। हमें प्रॉब्लम तो ये थी कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, आज भी मौजूद हैं, पहले भी थे, बल्कि मसाइलस्तान कराची रहा है हमेशा से, आज भी मसाइलस्तान है, जिसमें पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, रोडों की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम्स है, और फिर अमन अमान के मसले भी बड़े रहे हैं पहले आपको। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ख़ानदान को, कौम को, मुल्कों को आगे बढ़ने के लिए उसको सबसे पहला जो काम होता है वो अमन की ज़रूरत होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी लीडरशिप और हमारे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब सियासत शुरू की थी पंजाब में, तो सबसे पहले ये देखा था कि वहाँ पे क्या चाहिए लोगों को, वहाँ पे अमन पे काम किया था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री लगानी शुरू की और लोगों को बहुत सारी सहूलतें दी। पंजाब गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, वहाँ से बढ़ते हुए तो उनका तजर्बा था, उनको पता है कि वो कारोबारी शख्सियत थे, उनका एक अपना विजन था। तो फिर जब हालात बड़े ख़राब थे, जब भी मियाँ साहब आते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हम उनसे कहते थे कि हालात बड़े ख़राब हैं कराची में, बड़े मुश्किल हालात हैं, मियाँ साहब हमारे लिए कुछ करें। वो कहते थे मैं तो
2 دفعہ پرائم منسٹر پہلے بنے, تیسری دفعہ جب 13 میں بنے, ان کا انشاءاللہ جب مجھے اللہ نے موقع دیا تو ضرور کراچی کو, سندھ کو ہم ٹھیک کریں گے. یہاں پہ جو قتل و غارت, بے گناہوں کا جو خون جو بہہ رہا ہے یہاں پہ, وہ ہم نہیں بہنے دیں گے. ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو جیسے 2013 میں پرائم منسٹر پاکستان بنے تو پہلا کام بھی الحمدللہ انہوں نے یہی کیا کہ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان گورنر ہاؤس میں آئے, پوری اپنے کابینہ کے ساتھ, اپنے ذمہ داروں کے ساتھ, اور تمام وہ سٹیک ہولڈر جو تھے, جس میں چیف آرمی سٹاف تھے, ڈی جی ایم آئی تھے, آئی ایس آئی ڈی جی کے تھے, تمام لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے, یہاں پر ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے, سی ایم صاحب تھے, گورنر صاحب تھے, سارے لوگ, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہاں کی سندھ کی تھی, اور صحافیوں کے بھی سینئر صحافی, سب لوگ وہاں گورنر ہاؤس میں بیٹھے. وہاں بیٹھ کر فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس شہر کے اندر جو لوگ جس طرح سے اس میں تباہی بربادی ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کا, ہمارے فیوچر کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بچے ہیں, ہم سب ایک قوم ہے, ایک پاکستانی, ہم سب بیٹا کسی کا بھی ہو, لیکن کیونکہ لسانی بیس یہاں سیاست ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے, لیکن اس سے اکراس دا بورڈ الحمدللہ فیصلہ ہوا کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے وہ سب طے کر دیا کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. علی اکبر گجر اگر کسی پرابلم مسئلے میں ہے تو علی اکبر گجر کوئی بھی خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کچھ نہیں کہیں گے پرائم منسٹر پاکستان. تو پھر سلسلہ چلا تو پھر چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف آئیں, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں. پھر وہ جیسے امن ہوا تو پھر آگے ہم نے پھر 4-6 بڑے میگا پروجیکٹ, جن کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں, کہ گرین لائن کا ہم نے ٹرانسپورٹ کی جو بڑی پرابلم تھی, امن ہو گیا. امن کے بعد پھر گرین لائن کو ہم لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے سرجانی ٹاؤن سے چلتا ہے, وہاں سے چلتے چلتے قائد اعظم کے مزار تک یہاں وہ گرین لائن کا منصوبہ, اور کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو اس سے بڑا کراچی میں, پاکستان جب سے پاکستان بنا, کراچی میں سے بڑا اور اتنا بڑا منصوبہ کراچی میں کوئی بھی نہیں لگا. گجر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ جو گرین لائن کا منصوبہ ہے, یہ انیشلی جو ڈرافٹ ہوا تھا, یہ جانا تھا بولٹن مارکیٹ تک, اگر صرف نمائش تک, ٹاور تک, جی بالکل ٹاور تک جانا تھا, رک چکا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم ود ہولڈ دیکھتے ہیں؟ میں اس میں اب بتاتا ہوں آپ کو, میں پہلے تھوڑے سے بتا دوں پہلے باتیں, پھر اس کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد یہ گرین لائن چلا. اس میں الحمدللہ ہم نے ورکنگ کی. پھر آپ پتہ 18 میں آگے کچھ ایک نئی ٹیم آ گئی, دلوں نے بہت ساری. پھر اس کے ساتھ کراچی میں یہ ہمارا لیاری ایکسپریس وے تھا, بند پڑا ہو تو 15-18 سال سے. ایک سائڈ شروع کی تھی, لیکن درمیان میں ایک سائڈ بھی کمپلیٹ نہیں ہے, دوسری بھی نہیں, لیکن وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا. یہ بھی کراچی کا ایک بڑا منصوبہ تھا, تاریخ کا بڑا منصوبہ تھا, اور اس سے بھی بڑا کوئی کام نہیں ہوا تھا کراچی میں 75 ایئرز میں. آپ اس کو چیک کریں گے کبھی بیٹھ کر, آپ اس پہ کبھی کر لیں اس پہ ریسرچ. وہ بھی ہم نے کیا. پھر اس وقت پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ آئے, فائنل کیا اور افتتاح کر کے یہاں سے اس کو چلا کے گئے. پھر اس کے بعد پانی کی بڑی پرابلم تھی. ہم ہمیشہ سے, شہباز صاحب نے بھی الیکشن لڑا تھا 18 میں, آگے ہم شور کرتے تھے کہ ہمیں پانی کے بڑے مسائل ہیں. کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ امن کے بعد پانی کا مسئلہ ہے, آج بھی مسئلہ ہے. تو پھر اس میں جب طے ہوا تو پھر صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھے اور ان سے کہا کہ بھئی اس میں کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں, کوئی ایسی ورکنگ کریں جس سے پتہ چلے کہ ہمیں کتنے پیسے چاہیے. تو اس میں کام ہوا ورکنگ K4 کے نام سے. اس وقت ہے میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا یہ. تو وفاق نے جو تھے آدھے پیسے ہم نے دینے تھے, آدھے صوبائی حکومت نے دینے تھے, ہم نے پیسے دے دیے. اور پھر وہ ڈیلے ہوتے ہوتے بہت لمبا ہو گیا. اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں, وہ اب چیزیں بات کریں گے تو دور چلی جائے گی. وہ ڈیلے ہو گیا, ہم نے پیسے دے دیے, جنہوں نے کام کرنا تھا انہوں نے کام نہیں کیا, انہوں نے ڈیلے کیا, وہ پھر بگا. اب اس کے پیچھے دوبارہ پھر آئے, ابھی جو شہباز صاحب بنے, جب وزیر اعظم پاکستان بنے, تو پھر انہوں نے دوبارہ فنڈنگ دی. ہم نے اس کو وابڈا کو دے دیا کہ اس کو کمپلیٹ کریں. اب کوئی 3-4 ارب روپے ابھی بھی فنڈ دیا, لیکن مزید فنڈ کی ضرورت ہے اس کو, وہ بھی ہم انشاءاللہ اس پہ ہم نے اپنی قیادت سے بات کی اور مزید اس پہ کریں. سر صوبائی حکومت تو کہتی ہے کہ K4 کو جو فنڈنگ ہے وہ زیرے کے برابر ہے اونٹ کے. ہاں, میں اس کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ہم کوشش کرنے کہ میں کہا کہ ہماری لیڈرشپ سے, پرائم منسٹر پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ پہلے بھی کی, اب بھی انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی کریں گے کہ جتنی بھی فنڈنگ کی ضرورت ہے کراچی کو K4 پانی کے منصوبے کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. اور کراچی کے لوگوں کے لیے یہ بھی جس طرح سے پہلے بھی کام کیے, یہ بھی ہوگا. ووٹ دے رہا یا نہ دینا الگ بات ہے, جب سمجھ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں, ہمارے گھر کا نقصان ہو رہا ہے, باقی تو کام کسی نے کرنا نہیں. ویسے اس K4 کے نظام میں تیسری نسل جوان ہونے کو ہے. کراچی کے نہیں وہ بچے جو K4 کا نام اسکول میں سنا کرتے تھے, آج ان کے بچے اسکول جائیں. وہ میں عرض کروں نا, میں آپ کو پروجیکٹ بتاؤں تو پھر اس پہ بعد میں کریں گے. پھر وہ
آپ کو پتہ ہے کہ پاور کی بڑی پریشانی تھی، بجلی کی بڑی پریشانی تھی، پھر ہم نے 3 پاور پروجیکٹ کراچی میں ہم نے بڑے لگائے ہیں۔ بن قاسم پہ 1320 میگا واٹ کا ہم نے لگایا، وہاں پاور پروجیکٹ 2 لگائے ہم نے، کینپ 2 اور کینپ 3 1200 میگا واٹ کے، وہ بھی اربوں روپے کے تھے، بڑے پروجیکٹ تھے کراچی میں، اس شہر میں ہمیں لگائے، ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں، بڑے لوگوں کو سب کو ملی، ہمیں کراچی والوں کو ملی، لوگوں کو روزگار ملا وہاں سے۔ یہ 3 پاور پروجیکٹ ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ مجھے صاحب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے بات کی نوکریوں کی، وفاقی نوکریوں کی۔ حالیہ دنوں میں جو اشتہارات وفاقی اداروں کی طرف سے نوکریوں کے آئے، اس میں کراچی کی نمائندگی آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور جن علاقوں کی وہ نمائندگی تھی وہ دراصل وہ علاقے ہیں جو کہ شہر کی سرحدوں سے ہٹ کے ہیں، ہاں، یعنی کہ ان کناروں کے افراد کو کراچی میں کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ جو کہ پہلے رورل ایریاز میں آتے تھے۔ کیا یہ کراچی کے اس بچے، اس باسی، اس نوجوان کے ساتھ زیادتی نہیں جو کہ اوریجنلی کراچی آئی تھا؟ نہیں، دیکھیں کراچی کے نوجوان کے ساتھ تو ہمیشہ ہی زیادتی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے ہو رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی نوکریوں پہ بڑی پریشانیاں ہیں ہمارے بچوں کے لیے، اور یہ بات ہم نے اوپر ویسے یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے، لیکن اس میں نے ویسے خود بھی انکوائری کروائی تھی، سول ایویشن میں کچھ ویکینسی آئیں تو میں نے پھر ان سے بات کی وہاں ذمہ داروں سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوٹا آلریڈی کراچی کا پہلے سے زیادہ لوگ زیادہ بڑھتی ہیں، یہ ریکارڈ بھی ہے، لیکن ہم جو دوسری جگہ پہ کئی اداروں میں جہاں ضرورت ہے، اب سندھ حکومت میں، لوکل گورنمنٹ میں، یہاں پہ پولیس میں ہے، دوسرے لوکل ادارے ہیں، اس میں بھی بھرتیاں نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی کراچی کے نوجوان کے ساتھ۔ لیکن اس کے لیے مسائل کا حل یہی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو تو سوچنا ہوگا کہ ہمارے مسائل کا حل کون کر سکتا ہے یہاں پہ کراچی میں رہتے ہو، جن کو آپ نے ووٹ دیے، جن کو آپ نے نمائندگی دی، جن کو آپ نے لیڈر بنا کر آگے لے کے، اگر انہوں نے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے، آپ کے بچوں کے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں، آپ کے گھر میں آسانیاں ہوئی ہیں، آپ کے روزگار میں آسانیاں ہوئی ہیں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، آپ ووٹ دیتے رہے اور آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے، اگر انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے شہر کے لیے اگر مسائل کم نہیں کیے، ہمارے آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، خوشحالی نہیں آئی اور چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں سوچنا ضرور ہوگا، سوچنا ہوگا کہ کیوں ایسا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ان لوگوں کو دیکھ لیں، یہ جو آپ کے لیے خوشحالی لا سکتے ہیں، آپ کے لیے امن لا سکتے ہیں، آپ کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، جو ہیلتھ میں بہتری لا سکتے ہیں، ایجوکیشن میں بہتری لا، اور ہم رول ماڈل کے طور پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں ہے، ابھی کرنٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کمپیئر کریں گے، چاروں صوبوں کو کمپیئر کر لیں، مریم نواز صاحبہ ہمارے سی ایم ہے، تو اس کے کام کو دیکھ لیں، ان کی ورکنگ دیکھ لیں، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو پنجاب میں جس طرح سے کام کر رہی ہیں، تو اگر دوسرے لوگ اس کو کریں، کاپی کریں، کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، جو بہتر کام کرے وہ آگے آ جائے۔ اگر سندھ کے لوگ، سندھ کی قیادت اچھا کام کرتی تو ان کو پورے پاکستان میں آنا چاہیے۔ اگر کے پی کے لوگوں نے اچھا کام کیا ہے تو وہ آگے بڑھے، ان کو ہم سب لوگ ویلکم کہیں گے کراچی میں بھی۔ بلوچستان کے اگر اچھا کرتے ہیں تو وہ ان کو کریں، اگر نہیں کر رہے تو اسپیشلی میری درخواست ہے آپ سے کہ میں بلکہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو اسیس کرنے کی اور جج کرنے کی اور صحیح حقائق کے اوپر اپنے لوگوں کو دیکھنے کا اور پرکھنے کا موقع ملنا چاہیے، اور بھلے کیسے بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ایک اپنا چشمہ لگا کے دیکھتے رہیں گے، وہ پنجاب والے ایسا سوچتے ہوں گے، کے پی کے والے ایسے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو گرین لائن کا جو منصوبہ بنا دیا نا اربوں روپے کا، مسلم لیگ نون کا ایک کونسلر نہیں ہے وہاں پہ، اس یہاں سے ابتدا ہوئی ہے جہاں تک انتہا ہوئی ہے وہاں ایک ہمارا کونسلر نہیں ہے، لیکن اربوں روپے کا منصوبہ ہم نے دیا۔ اگر ہم ماضی میں جائیں گے تو ایک کھمبا لگانا وہ بھی نہیں لگاتے تھے لوگ، پانی کی لائن نہیں کسی جگہ پہ دیتے تھے۔ ہم نے سارے منصوبے، سارے میگا پروجیکٹس جہاں دیے کراچی کو بنا دیے، ہم نے جو پیسے لگائے، کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ کون سی کمیونٹی رہتی ہے، کس کو فائدہ ملا، پولیٹیکلی فائدوں کے لیے ہم نے کبھی کام نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون نے اسپیشلی پھر موٹر وے ہم نے کراچی حیدرآباد بنایا ہے، وہاں سے ہے صادق آباد سے سکھر تک بھی 120 کلومیٹر تقریباً سندھ کی حدود میں آتا ہے، اور یہ حیدرآباد سکھر یہ بھی ہم مسلم لیگ نون نے ہی الحمدللہ بنایا ہے، اتنے پہلے کسی نے نہیں بنایا نا، بہت دفعہ لوگوں کی حکومت رہی ہے، وفاق میں بھی رہی ہے وہاں پہ، تو یہ کراچی سے لے کے سکھر تک ہم بنا سکتے تھے، لیکن اب انشاءاللہ اس دور میں ہم سندھ کے لیے یہ کراچی حیدرآباد سے آگے حیدرآباد سکھر کو بھی انشاءاللہ اس کو ملا دیں گے، اور پورے پاکستان کے ساتھ کراچی اور پورا پاکستان ایک انشاءاللہ یکجا ہو جائے گا، جس سے لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ 8-10 گھنٹے میں آپ لاہور، اسلام آباد 12 گھنٹے میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے لوگ آنا جانا لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو لوگوں کو یہ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے
کہ کون سی پارٹی بغیر ووٹوں کے بھی ہمارے بڑے کام کیے ہیں مسلم لیگ نون نے. بہت خوب سر آپ نے بڑا پیاز ہے تفصیلی اس کو بریف کیا. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت صوبہ سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن کیا ہے؟ عوامی سطح پہ آپ کے دفاتر اور کارکنوں کی نئی شمولیت، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون پاکستان کی تو بڑی پارٹی ہے ہی الحمدللہ، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اور سندھ کی بھی ہم ہمیشہ سندھ میں ہم سیکنڈ پوزیشن میں ہمیشہ سے رہے. جب ایم کیو ایم کی حکومت تھی یہاں کراچی میں، ان کی ساری سیٹیں جیتے تھے، سیکنڈ میں ہم ہوتے تھے. 2015 کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں گے لوکل گورنمنٹ میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم تھی پہلے نمبر پہ، سیکنڈ پہ ہم تھے. کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے، اس کے بعد ایم کیو ایم پہلے نمبر پہ تھی، ہم سیکنڈ پہ تھے. اب پیپلز پارٹی 2015 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کراچی میں نہیں تھی، کچھ یونین کونسلیں انہوں نے جیتی تھی. لیکن ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے اس میں کچھ لوگ جیتے، ہمارا اتحاد تھا ان کے ساتھ، ہم نے مل کے یونین کونسلوں کا الیکشن لڑا ہے. کئی ڈسٹرکٹ میں ہمارا مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ اتحاد، لیکن وہ جیتے ہیں لوگوں نے. اب کیونکہ اقتدار حکومت سندھ ان کے پاس ہوتی تو پھر لازم بات ہے لوگ تھوڑا سا وہاں دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون پراپر کام کر رہی ہے، صوبائی لیول پہ کام کر رہی ہے، ڈویژنل لیول پہ کام کر رہی ہے. ہم ڈسٹرکٹ پہ اور ہمارے سٹی ایریا جو ہے اس پہ بھی ہماری تنظیم باقاعدہ کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آگے مزید ہم اس کو اور ایکٹیو کریں گے، بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم اتحادی ہیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دوسرے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تقریباً ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں. تو جن کو یہاں پہ لیڈ جن کی ہے، لیڈرشپ ہے سندھ میں، تو ہم ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم اس طرح سے کام کریں جس طرح سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے. تو ہمیں کراچی شہر کو ایک ماڈل شہر بنا دیں، جیسے لاہور پنجاب کو ماڈل بنا دیا، رول ماڈل بنا، اس کو بھی بنا دیں. تو اس کے بھی مسائل لیس ہم کر دیں، اس کو بنا دیں. لیکن ہم درخواست ہم سے کرتے ہیں، لیکن کام شام اس لیول پہ نہیں ہو رہے جس طرح سے ہونے چاہیے. سر آپ کی جو مسلم لیگ نواز کی ویب سائٹ ہے اس پہ سندھ چیپٹر پہ لکھا آتا ہے نو ریکارڈ فاؤنڈ. کیا یہ آپ لوگوں کی عدم توجہی ہے یا عملی طور پہ مسلم لیگ نواز سندھ میں نو ریکارڈ فاؤنڈ کے ساتھ کھڑی ہے؟ اچھا یہ بات آپ نے ویسے ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں اب آج بیٹھے ہمارے میڈیا کو جو لڑکے ہمارے ینگ مین دیکھتے ہیں، ایس ایم ٹی کا وہ ہے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ریحان شیخ صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے ینگ مین جو ہیں دیکھتے ہیں. میں ابھی ان سے چیک کروں گا جا کے، کبھی میں غور نہیں کیا کہ ایسا ہے معاملہ، لیکن چیک کریں گے. تو اس طرح کی کوئی بات تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ. سر کراچی کا جو ایک عام رہائشی، ایک عام نوجوان ہے، بالخصوص وہ نوجوان جو کہ کراچی کو اپنا مائی باپ سمجھتا ہے، کراچی کو اپنی جنم بھومی کہتا ہے، اس کو دراصل اس حکومت اور اس سندھ حکومت سے بہت گلے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ تو حکومت سندھ نوکری دیتی ہے، نہ روزگار دیتی ہے، اور نہ ہی مجھے بنیادی سہولیات دیتی ہے. کیا بطور حکومت پاکستان اور مسلم لیگ نون کے نمائندے ہونے کے ناطے کیا آپ اس بات کو اشور کرتے ہیں کہ کراچی کا نوجوان اپنے ان دکھوں کا مداوع مسلم لیگ نواز کی حکومت میں دیکھ پائے گا، یا وہ انہی دکھوں کے ساتھ زندگی جیے؟ نہیں تعالیٰ بہت شکریہ. یہ بالکل بات آپ کی 101% درست ہے کہ کراچی کا جو نوجوان ہے یہاں، جس کا فیوچر کراچی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، سندھ کے ساتھ ہے، وہ بات اس کی بالکل درست ہے. اور وہ جو مسائل سے جس سے گزر رہا ہے، روزگار کے مسائل سے، پانی کے مسائل سے، بجلی کے مسائل سے، سیوریج کے نظام کے حساب سے، ایجوکیشن کے تمام جو چیزیں ہیں، اس پہ کراچی کا نوجوان سب سے زیادہ پس رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ میں عرض کروں کہ کراچی کا نوجوان جس دن اللہ کرے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ان کا مداوع کہاں پہ ہوگا، کیسے ہوگا، اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے تو اس کا ماضی دیکھا جاتا ہے نا، کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں جب کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں. تو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے کام کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا ہے، جہاں جہاں ہم رہے ہم نے ان کو کام کر کے بتایا. لیکن اب کیونکہ صوبوں میں صوبائی خود مختاری کافی حد تک مل گئی 18 امنڈمنٹ کے بعد جو ہے، تو سارا جو فنڈ ہے، جو زیادہ فنڈ جو وہ صوبوں کو مل جاتا ہے، لوکل گورنمنٹ کو مل جاتا ہے. تو پھر صوبائی حکومتوں کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں بنسبت مرکز کے. تو اب صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیوں کی جو قیادت ہے، ان کو بغیر کسی اس کے تعصب کے، بغیر کسی زبان کے، بغیر کسی ڈسٹرکٹ صوبائیت کے حساب سے، یہ کیونکہ منی پاکستان ہے کراچی جو ہے نا، کراچی میں پاکستان کے ہر کونے کونے سے رہنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان ہے بیسیکلی صاحب.
پاکستان دیکھ رہے ہیں تو کراچی کو دیکھیں پاکستان میں نظر. تو اس میں بغیر کسی اس کے لوگوں کے ہمارے مسائل حل، ہمارے بچوں کے مسائل حل ہو چکے، ہمارے ینگ جنریشن جو اس کے مسائل حل ہونے چاہیے. لیکن ابھی بہت سارے مسائل پہ لوگ ہیں پریشانیوں میں، شہر پریشان. ہیلتھ کے میں چلے جائیں آپ، ہاسپٹلز میں جائیں گے تو وہاں بہت بری حالت ہے. کراچی کے شہر جو ہے وہ 3 کروڑ آبادی ہے، جس کی تو ایک کارڈیو ہاسپٹل ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ کئی جگہ پہ انہوں نے وہ ایمرجنسی وہاں پہ کنٹینر لگا کے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں سندھ گورنمنٹ نے. اور جناح ہاسپٹل سول ہے، عباسی ہے، لیکن 3 ہاسپٹل گورنمنٹ کے اتنے بڑے نہیں ہیں. ان کوئی طرح کے کارڈیو، جس طرح سے ہمارا کارڈیو ویسکولر ہے جناح کے ساتھ، اس طرح کے اور ہاسپٹل بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کپاڑی میں گیا تھا، وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن کام کی بڑی ضرورت ہے لوگوں. لیکن سب سے پہلا کام جو ہے نا، جو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، کراچی کے لوگوں کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلیں تو کم سے کم اس کو صاف ستھرا روڈ ملنا چاہیے، صاف ستھرا روڈ ہونا چاہیے. اور گھر میں بیٹھے تو اس کے گھر میں پانی آنا چاہیے، پانی پینے کا پانی. اگر وہ فلٹر والا پانی نہیں ملتا تو کم سے کم پانی اس کو صاف پانی، میٹھا پانی ملنا چاہیے گھر میں. سر درست فرما رہے ہیں آپ، اور آپ نے ذکر کیا ہیلتھ کا، یعنی کہ صحت کا. سر آپ کراچی کی اہمیت کو مانتے بھی ہیں، اپنی گفتگو میں اس کو اجاگر بھی کر رہے ہیں، مگر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ جو صحت کارڈ فیڈرل گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے پنجاب میں متعارف کرا رکھا ہے، اس صحت کارڈ کا نفاذ سندھ میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ واقعی میں کراچی کے ساتھ مخلص ہیں تو. جی، وہ میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے پاس آ گئے ہیں. تمام فنڈنگ وہ صوبائی حکومت پنجاب حکومت کر رہی ہے، پنجاب کے ایریے میں کرتی ہے. تو وفاق اگر کوئی لے کے آئے گا، پیکج لاتا ہے تو وفاق لائے تو وہ لا سکتا ہے. لیکن پنجاب میں اگر وہ پنجاب گورنمنٹ کرے تو سندھ میں نہیں کر سکتی. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کو ہی آگے بڑھنا ہوگا. وفاق کے ساتھ مل کے کر لیں، ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان حکومت کی ذمہ داری ہے سندھ کی کہ وہ یہ کام کریں. کیونکہ پیسے ملتے ہیں آپ کو NFC ایوارڈ کے تحت جو ہوتے ہیں، جو فنڈنگ ملتی ساری کی ساری اب ملتی، تو اس لیے ملتی کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں. ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے بڑا، اور وہ خربوں روپے کے پیسے ملتے ہیں، لیکن اس کا کام نہیں ہوتا. یہاں پہ نظر نہیں آتا کہیں پہ بھی. سیوریج کا نظام اتنا خراب ہے، پانی بارش ہوتی تو بہت برا حال. بلکہ سیاست اس بیس پہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں روڈ بنا دیں، ہم سے ووٹ لے لو، ہمیں سیوریج کا نظام ٹھیک کر دو، ہم سے ووٹ لے لو، ہمیں پانی دے دو. 3 بڑے کام میجر ایشوز ہیں کراچی کے، جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. لیکن اس شہر میں آپ کو بتا دوں، آپ چلیں کسی جگہ کبھی کرنگی سائڈ پہ آپ جا کے دیکھیں، اورنگی ٹاؤن میں چلے جائیں، بلدیہ کی طرف چلے جائیں، یہ بلیر کی طرف چلے جائیں، کہیں بھی کراچی میں چلے جائیں، آپ کو یہ مسائل ملیں گے. لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کو کہ ہمیں یہ مسئلے، کم سے کم بنیادی مسئلے حل ہونے چاہیے. جبکہ ہمارے آج 77 ایئرز ہونے والے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسئلے روڈ، سیوریج کی اور پانی کی سیاست کر رہے ہیں. صفائی ستھرائی تو بعد کی بات ہے، تو ابھی بھی اسی پہ چل رہا ہے. کبھی جاتے ہیں لوگ، ان کو کہتے ہیں کہ جی روڈ بنا دیں گے آپ کا، ہمیں ووٹ دے دیں، اور پانی دے دیں گے آپ ووٹ دے دیں. لیکن 40 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کے یہ بنیادی مسئلے حل کراچی میں نہیں ہوا. سر اس کے لیے اگر آپ اس کو، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس کو رول ماڈل کے طور پہ پنجاب میں چلیں جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ کسی گاؤں میں چلیں، کسی نے کبھی وقت ملا تو آپ کو وزٹ کروائیں گے کبھی. وہاں جا کے دیکھیں، گاؤں میں آپ کو ملے گا پانی، ملے گا میٹھا پانی، آپ کو گھر میں ملے گا، روڈ صاف ستھرا ملے گا، سیوریج کا نظام بھی آپ کو ملے گا. اب گاؤں میں بھی وہاں پہ صفائی کا نظام ہم موجودہ حکومت نے، مریم نواز صاحبہ نے شروع کروا دیا. وہاں پہ صفائی کرنے والے بھی لوگ آتے ہیں وہاں، جو کہ ہم کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ ہم ریونیو اکٹھا کرتے ہیں یہاں پہ، اور ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہاں کام ہونا چاہیے، لیکن یہاں نہیں مل رہا. آج سر کراچی میں رہنے والے مختلف قوموں کے لوگ اس ملک کی اکائی کہلاتے ہیں، اس ملک کو ایک گلدستے کی مانند خوبصورت بناتے ہیں، مگر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مختلف ایسے لوگ جو کہ برمی زبان بولتے ہیں، بنگالی زبان بولتے ہیں، بہاری ہیں، لیکن ان کو شناختی کارڈ میں بہت شکایت ہے. آپ بطور حکومت پاکستان، وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کے نمائندے کے ناطے اس حوالے سے ان لوگوں کی کیا داد رسی اور مدد کر سکتے ہیں، اور ان کا مسئلہ کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے. یہ جو پرابلم ہے نا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، جو ہمارے پاکستانی ہیں، اس پہ اسپیشلی کام کیا ہے. باقی لوگوں کو تو میرا خیال ہے برمی تو شاید کہ وہ اور مسئلے ان کے ہوں گے. اسپیشلی بہار کے لوگ جو تھے ان کے تو مسئلے بڑے کم ہیں، لیکن بنگالیوں کے بڑے پرابلم ہیں. اس پہ جو کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ یہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کریں گے 71 کے بعد یا اس کے بعد 58 کا کوئی
چیزیں لگائی ہیں نادرا میں، میں نے کئی میٹنگس کی ہیں وہاں پہ، بلکہ کل بھی میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے بھی میری ہوتی رہتی ہے، اکثر میٹنگ ان سے ہوتی رہتی، لیکن اس میں مسائل ہیں اس میں سے. اس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے، ابھی ہم نے بنائی ہے وفاق نے، کہ ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بچوں کو آگے اسکول میں جانے کے لیے ایجوکیشن ڈسٹرب ہو رہی ہے ان کی. کسی بھی جگہ جاتے تو ان کا اگر شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا یا بے فارم نہیں بنا ہوتا تو پھر لوگوں کو مسائل اس کے لیے ہیں، لیکن اس میں وہ ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلم ان کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آگے پیچھے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر آگے پرابلم آگے بڑھتے چلے جاتے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کراچی کے ان لوگوں کو، ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس پہ کافی حد تک ہم نے کام کیا، لوگوں سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اور وفاق میں کمیٹی بھی بنی ہے جس میں ہمارے کراچی کے بھی نمائندے شامل ہیں، میں نے ایک تو ہیں وہاں سے اسلام آباد سے، پنجاب سے ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی لوگ شامل، تو اس میں ورکنگ ہو رہی ہے. مزید انشاءاللہ اس کے کچھ اچھے رسپانس ملے گا اللہ رجا. سر، مسلم لیگ نواز جب بھی آتی ہے اس سلوگن اور نعرے کے ساتھ آتی ہے کہ کاروبار کو فروغ دے گی، لوگوں کو امن و امان دے گی، اور اس نعرے سے بہت سے لوگ امید بھی لگا لیتے ہیں. مگر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے اندر 3 دفعہ متواتر پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں، اور پیٹرول پرائسز بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی پہ بھی اثر آتا ہے، بسوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، روٹی مہنگی ہو جاتی ہے، ہر ضرورت کی چیز آپ کو مہنگی دموں ملنے لگتی ہے. ہاں بالکل جی، بات آپ کی درست ہے. یہ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں، یہ پیٹرول تو انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ ہی چلتا ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس بڑھتی ہے تو لازم بات ہے آٹومیٹکلی لوکل میں بھی آ جاتا ہے. اس میں ہم نے پوری کوشش کی، ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب، جو سارے لوگوں نے، پوری ٹیم مل کے جو کام کر رہی ہے، انہوں نے کوشش کی کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ورنہ تو صبح کو ریٹ ڈالر کا اور ہوتا تھا، دوپہر کو اور، شام کو اور رات کو اور تھا. آپ امپورٹ کرتے تھے کوئی چیز، یہ 17 سے 18 کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو صبح کو آپ نے کوئی کنسائنمنٹ منگوائی، امپورٹ کی ہے، وہ پتہ چلا کہ آپ نے منگوائی، وہاں سودا کیا تھا اتنے کا اور ڈالر اتنے کا ہو گیا، تو لوگ تو تذبذب کا شکار تھے. صبح کو کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز پہ بھی کنٹرول نہیں تھا جب سے ہماری حکومت آئی. لیکن اس میں چیزوں میں استحکام آیا ہے، اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رک گئی ہیں. وہاں پہ مہنگائی کا دیکھیں گے نا، طوفان جو تھا، لوگوں کو ہم سب الحمدللہ دنیا داری سارا دن سب ہم اسی چیزوں میں گزرتے ہیں. آٹا ہی کنٹرول میں نہیں تھا، 100-150 روپے پہ آٹا پر کے جی چلا گیا تھا. لیکن آج اللہ کی شکر ہے کہ آٹے کے ریٹ آپ چیک کریں گے تو ہم نے کنٹرول. گندم میں ٹھیک، کسان کو پریشانی ہے، کسان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ، لیکن ساری دنیا تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا ہے، ساری تقریباً چیزوں کو کنٹرول کیا. کیونکہ پیٹرول اسپیشلی ہوتا ہے، امپورٹ جب کرتے ہیں، منگواتے ہیں، انٹرنیشنلی ہوتا ہے تو لازم بات ہے اس کی پرائس بڑھتی ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں جب موقع ملے گا ہم اس کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ تو ہمیں دنیا کے ساتھ تو ہمیں چلنا ہوگا نا، اس کے بغیر ہماری مرضی تو نہیں وہاں پہ ہو سکتی. جیسے جہاں سے امپورٹ کریں گے وہاں پہ اس کے اوپر جو ٹیکس ڈیوٹیاں پڑتی ہیں اسی حساب سے پھر آگے ریٹ کے حساب سے طے کرنا پڑتا ہوتا. سر، کراچی کے اندر تو بقول آپ کے امن بحال ہو گیا، مگر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ کراچی سے ہی متصل صوبہ بلوچستان کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس نے پوری دنیا کی ہر آنکھ کو نمناک کر دیا؟ کیا مسلم لیگ نواز کی وفاقی حکومت اس طرح کے سانحات کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے، یا کوئی پالیسی ہے جو ابھی تک کاغذوں سے لے کے عملی طور پہ میدان میں نظر نہیں آتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ بلوچستان بڑا ڈسٹرب رہا ہے ہمیشہ، کافی دیر سے یہ معاملات چل رہے ہیں بلوچستان کے. ایوب خان کے دور کو دیکھ لیں، اس وقت بھی ایک فوجی آپریشن ہوا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے تو ان کے دور میں بھی فوجی آپریشن ہوا، انہوں نے کروایا تھا. پھر آخری پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے بھی اکبر بگٹی کو شہید کر دیا، ان کے پیچھے قتل کر دیا. لیکن یہ ایک پرانا وہاں پہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جس میں اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے پاکستان کا اہم صوبہ ہے، جہاں پہ گوادر پورٹ ہے، پسنی ہے، بہت سارا ہمارے پاس ساحلی پٹی بہت بڑا ایریا ہے جو پاکستان کا فیوچر ہے ہماری قوم کا. تو آپ کا دشمن جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انڈیا جو ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ ڈسٹرب کر رہا ہے. پھر اور بھی ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کے مفادات پہ زد آتی ہے. اگر گوادر چلتا ہے تو پورا سینٹرل ایشیا، یہاں کی جو پوری جو اکانومی ہے وہ پاکستان دنیا میں آگے گرو کرے گا بہت. ہم نے اس کے سی پیک پہ جو کام شروع کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، تو اس کی اگر آپ رپورٹیں پڑھیں گے تو میں نے اس پہ کافی سٹڈی کی تھی. تو وہ تو جب آپ چلتا ہے تو وہ اربوں روپے آپ کو
ملیں گے پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. تو یہ لوگوں کو تو پاکستان پھر وہ اگر آگے بڑھے گا اس لیول پہ گرو کرے گا تو پھر بہت سارے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے. تو وہ سازشیں کر رہے ہیں وہ لوگ پاکستان کے امن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. جیسے کہ پی کے میں تھے وہاں پہ بھی کافی حد تک انہوں نے انوالومنٹ رہی ہے, افغانستان سے لوگوں کو دہشت گرد آتے رہے. بلوچستان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بھی دشمن جو ہے وہ پراپر کام کرا, لیکن ہماری مسلح افواج نے جس طرح سے ایک اتنے بڑے کنٹری کو پاکستان کی مسلح افواج نے مل کر جو پلان کیا, حکومت وقت نے جس طرح سے انڈیا کو پیچھے بیک فٹ پہ کیا اور اس حالت اس کی کر دی ہے کہ اب وہ آپ کو سامنے ساری چیز, لیکن وہ سازشیں کرنے سے تو نہیں ہٹیں گے, کہیں نہ کہیں سے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ہماری پالیسی گورنمنٹ پاکستان نے اس پہ ورکنگ کر رہی ہے, بلکہ کام جاری ہے. انشاءاللہ اس کو روکیں گے انشاءاللہ. یہ دہشت گردی کا جو معاملات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اس ملک کے اندر. لوگوں کو حقوق کی بات کرنی ہے, حق کی بات کرتے تو آؤ بیٹھ کے بات ہوگی نا. جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے کبھی بھی. جنگوں سے مسئلے حل ہوتے تو پھر ساری دنیا جنگ لڑ کے مسئلوں کو حل کر لیتی. بیٹھنا پڑے گا. اگر ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتراض ہے, کسی کے اوپر کسی بات پہ ہماری آبزرویشن ہے, کسی پہ کوئی بات کرنا چاہتے تو آئے بیٹھے. آپ کے پاس اوپن فورم ہے. وہاں کی حکومت نے, حکومت بلوچستان نے اور وفاق نے ہمیشہ اس کے اوپر کھلے دل کا مظاہرہ کیا. ہمیشہ سے وہاں کے سی ایم صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم نے تو ان کو لاتے ہیں, بھائی گن چھوڑ دو, آ جاؤ بیٹھو, امن کی بات کرو, آگے بڑھیں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم یرغمال کر کے طاقت کے زور پہ ریاست کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ موڑ لیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی جلد بہتری کی طرف جائے گا. بہت ساری چیزیں اپنے ڈومین میں چلی گئی ہیں وہاں سے. اس انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن اور کیا پاکستان حیثیت رکھتا ہے پوری دنیا کو. جو وائٹ ہاؤس میں جس طرح سے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو جس عزت رسپیکٹ دی ہے, جس الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا, کبھی پاکستان میں تو ایسا نہیں کبھی ہوا تھا. تو یہ موجودہ حکومت پاکستان کے پورے ادارے سارے مل کے مل کر جو کام کر رہے ہیں اس کا پورا دنیا کو میسج آتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے اللہ نے چاہا. سر یہ جو ہمارے ملک کے اندر اکثر خواتین کا قتل غیرت کے نام پہ ہو جاتا ہے, اور غیرت کے نام پہ قتل کرنے کے بعد بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ دندناتے پھرتے ہیں, عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں تو مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں. یہ جو لمحات ہیں, یہ جو مناظر ہیں, یہ دیکھ کے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون بھی ہے. اللہ یہ بڑی ایک دکھ بھری داستان ہے. ویسے بات بالکل درست ہے آپ کی, اس وجہ سے کہ جہاں پہ جہالت رہے گی, جہالت ہوگی, یہ سب سے پہلی بات یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں علم نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, تو یہی کچھ ہوگا. آج ہمارے ملک کے اندر 60% 65% بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جا رہے آج بھی. تو جو لوگ ہماری روایتیں بنی ہوئی ہیں, ہم دین کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم دین کو جانتے نہیں ہیں. ہم اب آئین قانون کی کنسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے امپلیمنٹیشن, قانون, آئین, شریعت تو سب کچھ موجود ہے یہاں پہ. اگر آپ شریعت کے دائرے کو کراس کریں گے, آئین اور قانون کو توڑ کے آگے چلیں گے, تو پھر ہماری کمزوریاں ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگوں میں ہونی چاہیے, لیکن ٹھیک کرنی ہے کون کرے گا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. ایز اے سوسائٹی ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمیں ان چیزوں کو, ان کی مذمت کرنی چاہیے. جو لوگ اس ٹریک پہ جا رہے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ایکشن ہونا چاہیے. قانون سے باہر, آئین سے باہر کوئی شخص نہیں ہو سکتا کتنا بھی وہ طاقتور. لیکن کچھ روایتیں بنی ہوئی ہیں, لیکن ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. لوگوں کو گرفتار کر لیا وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لوگوں کو سزائیں ملیں گی. قانون سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. جب ریاست اپنے ڈٹ قائم کرنے پہ آتی تو ضرور کرے گی, لیکن کچھ حالات کی وجہ سے کچھ چیزوں کو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا کسی چیز کو بنی. سر آپ ایک سیاسی کارکن ہیں. سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کئی سیاسی ہم سفر آپ کے رہے ہوں گے. کراچی سے آپ اپنی سیاست کرتے ہیں, اور اسی کراچی سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نواز کے کچھ ساتھی جو کہ پچھلے مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں اہم عہدوں پہ تھے. میں بات کر رہا ہوں مفتی اسماعیل صاحب کی, میں بات کر رہا ہوں محمد زبیر صاحب کی, جو کہ کلیدی عہدوں پہ تھے, آج مسلم لیگ نواز کی اس جدوجہد کا حصہ نہیں ہے. کیا اس کی وجہ کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے ان کی اگنورنس ہے, یا ان کی آواز ان ایوانوں تک نہیں جا سکی کہ جو کوئی اور لے کے جا پا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں میں عرض کروں آپ کو, محمد زبیر صاحب جو تھے وہ پہلی دفعہ ہی آئے سیاست میں اور چھا گئے, گورنر بن گئے. اس سے بڑی اور کیا عزت رسپیکٹ ملتی. اس سے پہلے ان کو وفاق میں ان کو وزیر بنایا تھا.
اب گورنر بنے، وہ کافی دیر تک گورنر رہے ہیں، بڑی عزت ملی، بڑی رسپیکٹ ملی، پہچان ملی، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پارٹی نے اس کو آن کیا وہاں پہ. اب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی جمہوری حق ہے ان کا، وہ چلے گئے تو کسی بھی جگہ کوئی بھی ہر کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے وہ سیاست کرے. بعد مفتہ اسماعیل صاحب کی کریں. مفتہ اسماعیل صاحب ایک بڑے پڑھے لکھے ویژنری لیڈر ہے ماشاءاللہ، بڑا ایک ہمارا فیس ہے کراچی کا، ہمارے ساتھ کام کیا ہے. وہ جنرل سیکرٹری تھے، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے محسن ہے بہت، آج بھی ہمارا بھائی ہے، کل بھی اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا رہے گا. ہمارا تعلق ہے ایک ان سے. ہاں لیکن ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو چیزوں کو کچھ ان کے اپنے آبزرویشن ہیں، کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ سب کا حق ہے. اگر چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی، کسی جگہ پہ مجھے ناپسند ہے، تو میں لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جاؤں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں اشخاص کا، بالخصوص مفتہ اسماعیل صاحب جیسے آدمی کا جو کہ وزیر خانہ رہا ہو اور پالیسی دیتا رہا ہو ملک کو، اس کا چلے جانا ایک بڑا سیاسی لاس ہے آپ کی جماعت کے لیے؟ یہ بات بالکل درست بات ہے کہ مفتہ اسماعیل صاحب ایک اچھے انسان تھے، بہت جدوجہد کی انہوں نے، ہم نے مل کے بڑا کام کیا ہے. اور یہ پارٹی کا بات لازم بات ہے کہ لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان تو ہوا ہے پارٹی کو، لازم بات ہے ہوتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ سب لوگ آئیں واپس. ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے پرانے، جو نثار صاحب سے ملے، وہاں شہباز صاحب نے ملاقات کی ہے، تو سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے. ہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے. ناراضگیاں اختلاف رائے ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. سیاست میں کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا. رائے ہوتی ہے، کسی کی بھی اچھی رائے جو ہوتی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. کئی جگہ پہ نہیں رائے آپ کی مانی جاتی ہے، میری نہیں مانی جاتی، تو مقصد یہ نہیں کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں. آئیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انہوں نے مفتہ صاحب نے اپنی پارٹی بنائی ہے، بڑی پارٹی. انہوں نے بھی کافی سارے دوست ان میں گئے ہیں، ہمارے ساتھی بھی ان میں سے 2-4 گئے ہیں. ہاں لیکن کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون ان کی پارٹی ہے، شاہد صاحب کی بھی پارٹی ہے. انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے مسلم لیگ نون میں، اور میاں صاحب کے ان کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رہے، ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب اس معاملات پہ ہوں گے کہ پھر کٹھے ہو کر بیٹھ کر کام آگے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایک زمانے میں کلچرل ایکٹیویٹیز پہ بڑا کام کرتی تھی، ثقافت کے حوالے سے مختلف فنکاروں کا بھی ایک اجتماع آپ کے یہاں دیکھنے میں آتا تھا. اس بات کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا وہ کلچرل ونگ اس وقت سندھ کی سطح پہ فعال نظر نہیں آتا؟ نہیں دیکھیں، کام آج بھی ہمارا جاری ہے، اللہ کا شکر ہے. کلچرل ونگ نے وہاں پاکستان میں، ہم نے اسی دفعہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے یہاں ہمارے جو آرٹسٹ تھے، لہری ہو گیا، مہندی حسن ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں. میں پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ گئے. ہم ان کو ہم نے چیک دیے ہیں. وہ ہمارے طوفانی صاحب تھے، ان کے گھر پہ ہم گئے تھے. جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی آرٹسٹ، کوئی بھی ہمارے فنکار جو ہے اس سلسلے میں کسی بھی پریشانی کا شکار ہوتے تو ہم پیچھے، ہماری وفاقی حکومت، پنجاب حکومت ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں ہم، اور ان کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ہو جائے کوئی بھی جہاں پہ ان کے لیے مسئلہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا کام بالکل ٹھیک جا رہا ہے. ابھی کہیں بھی بات آتی ہے تو ہم پیچھا کر کے ہماری پارٹی کے لوگ ذمہ داران اس کو پورا اس کے مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر، کراچی کے جو مسائل ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوام کی نگاہ میں ہے وہ شہر کے انفراسٹرکچر کا ہے. شہر ایک بے ہنگم سی ترتیب کا شکار ہو چکا ہے. راستوں کا ٹوٹنا، مختلف پروجیکٹس کا نامکمل نظر آنا، اس میں زیادہ تر صوبائی سطح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہیں. کیا وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی گرانٹ، کوئی ایسی امداد ان نامکمل صوبوں کو مل سکتی ہے کہ یہ اپنے وقت پہ تکمیل پہ مکمل پا جائے اور شہر جو اذیت کا شکار ہے وہ سکون میں آ جائے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ کراچی ہمیشہ سے مسائلستان ہی رہا ہے. اور یونیورسٹی روڈ پہ دیکھیں جا کے کتنے سالوں سے یہ کوئی بنا رہے ہیں، کہاں کے کوئی روڈ بنا رہے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ بنا رہے ہیں کچھ چیزوں کو. لیکن یہ کام ہونا چاہیے، لیکن سپیڈی کام ہونا چاہیے. آپ ٹائم دیں، لوگوں کو ٹائم لمٹ دیں اور ٹائم لمٹ میں کام کروائیں. آپ جب پیسے دینے تو ہم نے مفت میں تو نہیں کروا رہے ہیں. سندھ حکومت ہو یا وفاق ہو، یہ پیسے تو عوام کا پیسہ ہے نا، ہم سب کا پیسہ. لیکن ان کام کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو، شہریوں کو اذیت نہیں ملنی چاہیے، جبکہ جو کہ اذیت مل رہی ہے ہمیں. امیر کینٹ کے روڈ پہ نکلیں گے تو وہاں پہ بھی کھدائی شروع ہے. یہ روڈ ہمارا سارا کھدا ہوا ہے. سیوریج کے نظام خراب ہے.
پانی بارش تھوڑی سی ہوتی ہے تو سارا نظام درم برم ہو لیتے. لیکن اس کو سپیڈی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب جو بھی آپ پروجیکٹ شروع کریں اس کو سپیڈی ٹھیک کریں. صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹر کو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا پیچھا کریں. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلڈنگ گرے تو 4 دن تک اس کا ملبہ ہی نہیں اٹھائیں گے آپ. تو یہ چیزیں ہمیں اس سے پہلے کسی چیز کے آنے سے پہلے, جیسے بارشیں آنے کا ہے, سیلاب آنے کا ہمیں پتہ ہے, تو اس سے پہلے ہمیں چیزیں تیاری کر لینی چاہیے کہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے, سیلاب آئے گا تو کہاں کہاں نقصان ہوگا. اگر انتظار کریں گے نقصان کے بعد کام شروع کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ تو اچھا نہیں ہوگا. تو کراچی شہر کے لیے تو اب سپیڈی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, اس کا پیچھا کرنا چاہیے. وفاق انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا چل رہا ہے K4 کا منصوبہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں سندھ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے. وفاق فنڈنگ انشاءاللہ اور مزید فنڈنگ ہوگی, جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی اس پانی کے منصوبے کو ہم ٹھیک کریں. باقی سندھ والوں کو اس پہ ضرورت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, حکومت اگر وہ تھوڑا اس کی ذرا سپیڈ اپ کریں, چیزوں کو دیکھیں, لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کم کریں. لیکن دن بدن مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس پہ ذمہ داروں کو آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم زیادہ شور کریں گے, آگے پیچھے کریں گے تو پھر لوگوں کو تھوڑے سے تحفظات ہوتے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. نو ڈاؤٹ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم بہت مسائل کا تکلیف میں ہم کراچی کے شہری جو ہے, کسی بھی فورم میں دیکھ لیں ہر جگہ پہ پرابلم ہے. اس پرابلم کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ذمہ داری ان کی ہے جن کی حکومت ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس فنڈ ہے, ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو پھر فیصلے آگے لوگوں کو کرنے, اگر آپ تھوڑی سی اور تکلیف برداشت کریں پھر لوگوں کو تبدیل کریں, لوگ آئے بات کریں. بات نہیں کریں گے, صحیح فیصلے وقت پہ نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. سر, میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ کی بڑی دیرینہ قربت ہے, آپ ان کے بڑے کلوز ساتھی رہے ہیں. جب بھی وہ کراچی تشریف لائے آپ ان کے ساتھ ساتھ نظر آئے. میاں محمد نواز شریف کے بعد ان کے بھائی اس وقت محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں. آپ ان کے کام کے انداز کو اور میاں نواز شریف صاحب کے کام کے انداز میں کیا بنیادی فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ رہنمائی جو ہے نا وہ ساری کی ساری میاں محمد نواز شریف صاحب کی قائد ہیں, وہ پارٹی کے ہمارے لیڈر وہ ہیں, ہم سارے ان کے ورکر ہیں. شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں, ایک بڑا عظیم اور فرما بردار بھائی ہے جنہوں نے ہمیشہ ساری زندگی اپنے بھائی کے لیے, اپنے قائد کے لیے کبھی بھی اس حد کو, اس لمٹ کو کبھی کراس نہیں کیا. اور اتنا عظیم اور بہادر بھائی ہے, آپ کو پتہ ہے تاریخ کا حصہ ہے. ہمیشہ سے کوشش کی ہے ان لوگوں نے کہ ان کو اپنے بھائی کو بائی پاس کر کے اور ان کو آگے لایا جائے, لیکن ہمیشہ انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں کی. تو یہ تمام کاموں میں اپنے قائد کے ساتھ ہے, ان کی رہنمائی ان کے ساتھ ہے, ان کی سپرویژن ان کے ساتھ ہے. پنجاب میں تھے تو سی ایم تھے وہ, تو قائد کی رہنمائی ساتھ تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی, اور ان کی فرما برداری, ان کی جو کام کی صلاحیتیں ہیں شہباز شریف صاحب کے اندر, جو ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے, جس طرح سے وہ کام کرنے کے وہ عادی ہیں اور کام کرنا ہی ان کا شوق ہے اور ان کا جذبہ. جہاں جاتے ہوں تو جس کو کہیں گے نا, میں کہتا ہوں کہ وہ کام کے دشمن ہے بیسیکلی. وہ جس طرف جاتے ہیں پھر کام کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ کام ختم ہونا چاہیے. وہاں پنجاب میں میٹرو بنائی تھی لاہور میں, دنوں میں بنائی ہے وہ, 3 مہینے میں تھی میٹرو. اتنا بڑا تھا نظام تھا جو دنوں میں 3 مہینے کے اندر کھڑا کر دینا, 50 دنوں کوئی 1 مہینے میں پورے پل, بڑے پل بنانا. جو کام جس میں وہ ہاتھ ڈالتے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اس جیسے کام کرنے والا تو لیڈر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن رہنمائی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان سے وہ گائیڈ لائن لیتے ہیں اور کام آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں فرق کریں گے کہ شہباز صاحب کا کام کرنے کا طریقہ, میاں نواز شریف صاحب کا کام کرنے کا طریقہ, تو وہ اس میں وہ ان سے آگے پیچھے نہ وہ کبھی بات نہیں. ان کی مشاورت سے سارے کام چلتے ہیں, ان کی رہنمائی میں چلتے ہیں. تو شہباز صاحب تو پھر کام کا جو ان کا طریقہ دیکھا ہے, آپ بھی دیکھتے ہو, پوری دنیا دیکھتی ہے. مزید انشاءاللہ اب اور خوشخبریاں آپ کو ملتی جائیں گی, جیسے جیسے آگے بڑھیں گے دن تو مزید کام ہوں گے. اور کراچی کو بھی ہم کوشش کریں گے, ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں کراچی پیکج کے نام سے کوئی بڑا پروگرام دیا جائے, جو کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے 2-4 بڑے مسائل میں, جیسے میٹرو ہے, 1-2 میٹرو اور دے دی جائے, پانی کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی اللہ نے چاہا. سر, چودھری نثار صاحب ایک دیرینہ ساتھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے تھے. گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کے بعد کچھ خبروں میں نظر آئے, اور اس حوالے سے خبروں پہ جو ہم
امید کر رہے تھے کچھ گرما گرمی ہوگی، اس طرح کی کوئی پوزیشن بنتی نظر نہیں آئی. کیا وہ ملاقات بے نتیجہ بے اثر رہی یا اس کی معلومات کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی، اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ایک بڑا درینہ تعلق رہا ہے، ان کا سالوں پہ محیط ہے، اور شہباز صاحب سے بھی بہت ان کی قربت رہی ہے آپس میں. تو وہ گئے تھے، آج بھی ان کا تعلق ان کا ہے آج بھی. تو وہ ان کو ملنے گئے تھے، ان کے لیے ان کا صحت کا، ان کے کسی کی انتقال ہوا تھا، وہاں ان کے لیے گئے تھے. تو یہ مزید آگے انشاءاللہ باتیں بڑھیں گی اس میں. تو کوئی سیاست میں کیا، تعلقات میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی دیوار بیچ میں کھڑی ہوتی، اور یہ سلسلہ آگے مزید چلے گا انشاءاللہ، بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان میں اکثریتی جماعتوں میں موروثی سیاست نظر آتی ہے، چاہے باپ ہو یا بیٹا، گدی پہ خاندان کا شخصی براجمان نظر آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت، اس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ موروثیت کا عنصر موجود ہے یا آپ اس سے اپنے آپ کو بری ضمع قرار دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں اس بات پہ طلب میں آپ کو بتاؤں نا، بالکل بات درست ہے. اور لوگ اعتراض کرتے ہیں مریم پہ، صاحبہ پہ، اور بلاول بھٹو پہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے لوگوں سے کہا ہے، دیکھیں ہمیشہ سے، دیکھیں سیاست میں بھی قربانیاں کاؤنٹ کرتی ہیں، کام کون کرتا ہے، وقت کون کرتا ہے. تو جو لوگ بھی کسی بھی کاز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں اور آگے لیڈ کرتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اور وہ ان کے پاس سرپرستی ان کے پاس رہنی چاہیے. میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد لیڈر ہیں. اگر دیکھیں گے تو جو تکلیفیں اور قربانیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، تو ان تکلیفوں پریشانیوں کو کون فیس کرتا ہے؟ جب 99 میں کیا ہوا، کہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو جب گرفتار کیا گیا 2/3 میجارٹی کے ساتھ، گرفتار کر کے جیل میں ان کو بند کیا گیا، ان کے بھائی کو جیل میں بند کیا گیا، ان کی بیٹیوں کو جیل میں بند کیا گیا، ان کے بھتیجے تھے. پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا گیا. جلا وطنی سعودی عرب میں جلا وطنی کوئی کھیل تو نہیں ہے نا، یا کوئی شوق سے جلا وطن ہوتا ہے. جب پھر والد کا، میاں صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو وہاں سے جدہ سے، سعودی عرب سے ان کی جب میت آئی، تو کراچی سے ہم بھی ساتھ گئے تھے. تو جب ایک باپ کی میت کو آپ ان کو جنازے کو کندھا نہ دے سکیں، تو آپ باہر ہوں، آپ کا والد کا انتقال ہو جائے. اب آپ کی والدہ کا انتقال ہو، آپ جیل میں ہوں، اور آپ اپنی والدہ کو نہ دیکھ سکتے ہوں، پھر آپ جیل میں ہوں، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ جیل میں ہو، اور آپ کی وائف جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزاری ہو، ایک عظیم آپ کی بیوی جس نے آپ کے لیے جدوجہد کی ہو، جناب آپ کے لیے باغ دوڑ کی ہو، پارٹی کو سنبھالا ہو مشکل وقت میں، وہ بیمار ہو، کینسر ہو، ان کو وہ آخری زندگی کی سانس لے رہی ہو کشمکش میں، اور آپ اپنی ان کے ساتھ، ان کی بیٹی ان سے یہ نہ پوچھ سکے اپنی ماں سے، شوہر اپنی بیوی کے پاس پوچھ نہ سکے، ان کے دکھ میں نہ کھڑا ہو، آوازیں دے رہی ہیں تو آپ جیل میں ہو، تو کیا ایسا بنتا ہے؟ تو اس کے بعد بیٹی، جب باپ جیل میں ہو اور بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کر کے لے جائیں ان کے سامنے، تو آیا یہ اس سے بڑی اور ظلم کی کیا داستانیں ہو سکتی ہیں؟ شہباز صاحب تھے جیل میں، کمر کی پرابلم تھی ان کو، تو وہ کہتے تھے، جب بختر بند گاڑی میں لے کے جاتے تو کہتے کمر میں درد پرابلم ہے، ان کی پرابلم تھی، تو وہ کہتے کسی دوسری گاڑی چینج کریں، لیکن جان بوجھ کے جمپوں والی گاڑیاں اور ٹوٹے پھوٹے روڈوں پہ لے جا کے تکلیف دینا، اس سے بڑی اور قربانیاں کیا ہوں گی؟ اگر ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، اگر جدوجہد کو دیکھتے ہوئے، اگر ان کے بچوں کو عزت ملتی ہے، مریم صاحبہ آگے آتی ہیں، تو کیا مجھے علی اکبر گجر کو آگے آنا چاہیے یا کسی اور کو ہونا چاہیے؟ لازم بات ہے، انہوں نے اتنا کام کیا. بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے نانا تھے، وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، اس ملک اور قوم کے لیے، جمہوریت کے لیے لڑائی کی، انہوں نے ملک کے لیے لڑائی کی. محترمہ تھی، ان کی والدہ شہید ہو گئی اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے لڑتے ہوئے، ان کے ماموں تھے، دونوں شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور سارے لوگ گھر، پورا خاندان اس ملک کے نام سے، جمہوریت کے نام سے اس میں چلا گیا. ان کے کنٹریبیوشن، اگر ان کا نواسا کہ آج لیڈرشپ میں آتا، تو اس کی جگہ پہ کوئی اور اگر اس سے زیادہ بڑی قربانیاں دینے والا کوئی فیملی ہے تو اس کو آگے آ جانا چاہیے. تو پھر ان کے نام سے لوگ، پارٹی زندہ ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام سے پارٹی ہے، اور انہیں کی پہچان سے لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں. ان کا کام ہے، ان کی پہچان ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے پاکستان میں، ان کے پیچھے ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان محبت کرنے والوں کو کیسے ہم پیچھے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہاں، ایک وقت آئے گا ضرور، چیزیں ریفائن ہوں گی، اچھی ہوں گی، جب ادارے بھی، نظام بھی کچھ بہتر ہو جائے گا،
وہ بھی لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں گے، وہ بھی ان کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ ہاں لوگوں کو، جو لوگ بھی اچھے لوگ آئے ان کو آگے بڑھنا چاہیے، تو پھر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو جب یہ لیڈرشپ پیچھے آگے پیچھے ہوگی تو پھر اور چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی زیادہ، اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خراب ہو سکتے، تو پھر لیڈرشپ کو حق حاصل ہے، تو ایسا تو ہونا چاہیے، کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میرے خیال میں۔ سر، مسلم لیگ نواز لائرز فورم بھی بڑا ایک زمانے میں فعال ہوا کرتا تھا۔ نعمت علی رندھاوا صاحب جو کہ آپ ہی کی جماعت کے ایک رکن تھے، ایڈوکیٹ، اور بیچارے شہید کر دیے گئے مبینہ طور پہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے، اس وقت اس لائر فورم کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں کراچی اور سندھ کی سطح پہ؟ اچھا، نہیں دیکھیں، لائر فورم میں ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ نعمت علی رندھاوا ہمارا ساتھی تھا بہت ہی، ان کا بیٹا آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے فہیم ریاض صدیقی صاحب تھے، ہمارے لائر فورم کے صدر تھے، ان کے ساتھ سلیم بھٹی صاحب تھے، ان کو کاؤنٹر وہاں پہ ان کے ساتھ حملہ ہوا، ان کو شہید کر دیے گئے FTC کے پاس۔ لائر فورم سندھ کے صدر تھے فہیم ریاض صدیقی، سلیم بھٹی، نعمت علی رندھاوا صاحب، اور بھی کئی لوگ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں اس شہر میں۔ لیکن لائر فورم آج بھی کام کر رہی ہے، لوگ اپنا کام کریں، تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، پارٹیاں اپنا اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ لائر فورم آج بھی ہمارا کام کر رہی ہے، ہمارے ینگ مین جو ہمارے وکلا ہے، ہمارے مسلم لیگ کے جو سارے کام کر رہے ہیں، وہاں سٹی کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، ہر جگہ پہ ہمارے نمائندے آج بھی موجود ہیں، سندھ بار میں بھی ہمارے اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کچھ کراچی کے، تو پھر اس میں ذرا زیادہ افراتفری تھی۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگ آج کسی جگہ پہ گھروں میں نہیں بیٹھے، اپنا اپنے کام اور اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھے۔ کراچی والا جب پنجاب جاتا ہے تو لاہور دیکھ کے کہتا ہے واہ، اور میاں صاحب کو دعائیں دیتا ہے، مگر جب واپس کراچی آتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ کراچی کیوں نہیں بنایا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں، آخری وہاں پہ بیسیکلی اب صوبائی حکومتوں کے پاس طاقت آ گئی ہے نا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اب یہ سوچنا ہمیں ہے کہ آپ نے اپنے نمائندوں کو، اپنے لیڈر کو، اپنے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے، اپنے مسائل کا حل کرنا ہے، تو پھر آپ کو انتخاب ضرور کرنا ہوگا۔ پنجاب والوں نے ووٹ دیتے ہیں وہاں پہ، تو پھر کام ادھر وہاں ہوگا۔ یہاں والے ووٹ، کراچی والے آئندہ ہمیں ووٹ دیں تو ہم لاہور سے بھی خوبصورت کراچی کو بنا دیں گے انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا۔ لیکن اس کے لیے لازم بات یہی ہے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے ہوتی نا۔ ہم جاتے ہیں، جا کے شور کرتے ہیں وہاں پہ، اسلام آباد میں کہتے ہیں، لیکن پھر سچی بات ہے کہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کم فنڈ دیں، تمہیں کوئی بہانا تو ہو نا، قومی اسمبلی میں نمائندے آپ کے ہوں، صوبائی میں ہوں، آپ جیتو، آؤ وہاں جا کے ہم کام کریں۔ تو کراچی والے فیصلہ کر لیں، سندھ والے، کہ ہمیں بھی سکھر سے لے کے کراچی تک اسی طرح ہی ہونا چاہیے جیسے سید آباد سے لے کے اٹک تک وہاں پنجاب ہے۔ اب کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، ساہیوال چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، شیخوپورہ چلے جائیں، گجرانوالہ میں چلے جائیں، بکھر لیا، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں گے، آپ کو ہر جگہ پہ کام ملے گا، موٹر وے کا جال ملے گا، روڈ ملیں گے، کمیونیکیشن، رابطے، امن و امان، ساری چیزیں ملیں گی۔ لیکن یہ اس کے لیے ہمیں فیصلے لوگوں کو کرنا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت سے بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کراچی والوں کو اللہ کرے کہ کراچی والوں کو، سندھ والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اب اس بات پہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور ہم جن کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے کام ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح افسوس کرتے رہیں گے کہ جی یہاں سکر کراس کرتے تو حالات بدل جاتے ہیں، سکر سے ادھر آتے تو پھر اور حالات بدل جاتے ہیں۔ لیکن موٹر وے تو ہم انشاءاللہ اس دفعہ بنائیں گے اسی دور حکومت میں۔ باقی لوگوں کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ضرور، اور اس پہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سچے دل سے یہ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی بری بات تو نہیں نا۔ آپ دیکھ لیں نا، لوگوں کو اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، کسی کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لینی ہے، کسی کا بایو ڈاٹا نکالنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 4-6 بڑی پارٹیاں ہیں، 3-4 میں اب تجزیہ کر لیں کہ بھائی کسی کا ماضی چیک کر لیں، پنجاب میں ہمارا کام دیکھ لیں، اگر ہم نے کام اچھا کیا ہے وہاں پہ، ہم نے دکھایا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اگر اس طرح کام پسند ہے ہمارا آپ کو، تو بسم اللہ کریں، ہمیں ووٹ دیں، ہم آگے بڑھیں گے، کریں گے، اور پھر آپ کے لیے ہم لڑیں گے۔ اب بھی لڑتے ہیں، لیکن کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے لڑنے کے لیے۔ تو مہربانی کر کے کراچی والوں سے میری درخواست ہے، سندھ والوں سے، کہ اب مہربانی کر لیں، بہت ہو گیا، آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے، سب کو چیک کر لیا، سب کو ووٹ دے لیا، سب کو حصہ دے دیا ہے، پی ٹی آئی کو بھی لے آئے، پیپلز پارٹی کو بھی لے آئے، دوسروں کو بھی لے آئے، کاف لیگ کو بھی دیکھ لیا، اب مسلم لیگ نون رہ گی، تو دونوں ہمیں ووٹ دیکھنا، پھر کام دیکھیں پھر کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت خوب۔
ہم آج کی اس نشست میں محترم جناب علی اکبر گجر صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے. ہم اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ اس پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے ہمیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل podcast@5 پہ رابطہ کر کے بتائیں کہ اس پروگرام کو مزید بہتر کیسے بنائیں. آج کی اس نشست میں شرکت کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ کے عزائم ہیں اس شہر کو دوبارہ سے زندہ اور دوبارہ سے اپنے قدموں کھڑا کرنے کے لیے زندہ تعمیر ہو سکیں انشاءاللہ. اپنے میزبان طلحہ انور کو اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی خاطر اپنا ہر ممکن اقدام کیجیے اور پاکستان کی خیال، پاکستان کی بہبود اور پاکستان کی بقا کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں. اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.